अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। रे बातिन भी गए, ज़ाहिर भी गए, अब्दुल कादिर गौसे आज़म जीलानी, गौसे आज़म जीलानी, पीरे पीरा जीलानी, मीरे मीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई नस्ल के लिए रोशनी आगही का खूबसूरत सिलसिला जिसमें माओं की तरबियत की कोशिश की जा रही है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है ARYQTV की जानिब से कि जनाब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के महबूबीन, मुक़र्रबीन, मुत्तक़ीन लोग के जो तक़वा वाले हैं। और जब एक नाम मेरे जहन के नक्शे पे उभरता है, सुबहान अल्लाह, कि गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। जनाब रबीउ सानी का ये मुबारक माह जिसे निस्बत हासिल है पीराने पीर यानी पीरों के पीर, दस्तगीर यानी अल्लाह की अता से अता करने वाले हैं, मखलूक की खबरगिरी करने वाले हैं, उनकी इमदाद करने वाले हैं। तो जनाब आज हम जिक्र कर रहे हैं यानी तबक़े निस्वां की जानिब से स्वालिहीन की जमात का मुमताज़ नाम। आप अकाबिर स्वालिहीन में से हैं, आप औलिया अल्लाह के सरदार हैं, आप वो हैं कि जनाब औलिया अल्लाह की जमात में आपको मुमताज़ मकाम हासिल है। और आज हम आपकी इल्मियत के ताल्लुक़ से, बहुत प्यारा मौजू है, मुझे बताया गया तो मुझे बड़ी मसरत हुई कि हम आपकी इल्मियत के ताल्लुक़ से, क्योंकि फ़ी ज़माना फ़ी नफ्सी ही मैं समझती हूँ कि इल्म दीन, हुसूल इल्म दीन ये बुनियाद है। और अगर आज की माएँ इस पर कोशिश करेंगी यानी इस पर काम करेंगी, अपने घरों में दीनियात को दाखिल करेंगी, इस्लामियात को पढ़ेंगी, बच्चों को दीन सिखाएंगी, तो बच्चों को दीन सिखा दें फिर सब कुछ उन्हें दीन सिखा देगा। आज जो स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है माशाअल्लाह। और इसके हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ कि जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम है और पुरमग़ज़ और जामे गुफ्तगू बड़ी शीरीं बयानी के साथ फरमाती हैं। हमारे साथ हमारी स्कॉलर मौजूद है ज़रमीना खाकवी। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और जो मेहमान सनाख्वां हैं माशाअल्लाह, जनाब आपका जुदागाना अंदाज़े नातख्वानी है और जब मनक़बत बयान करती हैं हुज़ूर गौसे आज़म के हवाले से या दीगर सालिहीन के हवाले से, तो तब भी इनका मुमताज़ और जुदागाना अंदाज़ होता है। हम बहुत पसंद करते हैं मोहतरमा शगुफ्ता इमरान को। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलामत रहिए। और हम आपकी खूबसूरत आवाज़ में ही चाहेंगे, बल्कि नातिया कलाम से आप आवाज़ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेतलब भीख, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, ये वो दर है, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। वो नआबिद
جاتے وہ نقاب روح روشن جو اٹھاتے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے جاتے کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے اور قافلے والوں ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی قافلے والوں ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی ان کو ایک نعت سنا لوں میں جاتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے علم کی اہمیت کے تعلق سے، لیکن ہم نے اس کا تعلق جوڑنا ہے اولیاء اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تذکرۃ الصالحین یعنی صالحین کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل مدت تک، طویل عرصے تک تشنگان علم و معرفت کو یعنی ظاہری اور باطنی علوم سے فیضیاب فرمایا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے کہ اولیاء کرام اور صالحین کا علم سے کتنا گہرا تعلق رہا۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عمدہ موضوع ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا علم کی اور صاحبان علم کی توقیر کو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بے پناہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہمیں کامیابی کے مجدے عطا ہوتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض قرار دیا گیا۔ آپ نے بات کی ہے تذکرۃ الصالحین یعنی صالحین کا جو شوق علم تھا، ان کا جو جذبہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ تھا اور اس کی محبت پنہاں تھی ان کے اندر۔ بات کی جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ان کا جذبہ شوق علم دیکھا جائے، ایک حدیث کے نالج کے لیے آپ مدینہ سے کئی مائل کا سفر کر کے، کئی میل سفر طے کر کے شام تشریف لاتے ہیں، کیونکہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا نالج چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شام کے عالم کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے بات کی جائے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ بھی حدیث کے نالج کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ مصر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب وہاں آپ کو وہ نالج مل جاتا ہے، وہ حدیث عطا ہو جاتی ہے، تو آپ واپس جانے لگتے ہیں۔ آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ منع فرماتے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، میرا وہ مقصد پورا
ہو چکا ہے، یعنی اتنا ان کے شوق اندر کا آپ تحریک، یہ دیکھیں یہ عالم ہے، جی یہ عالم ہے۔ اور بات کی جائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ شوق علم کے حوالے سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا اور اللہ رب العزت نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ سبحان پھر اسی اللہ، طرح سے بات کی جائے حضرت نظام الدین یعنی اولیاء، بنیاد علم ہے، بے شک بنیاد علم ہے، اور اگر آپ نور معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی بھی علم ہے، کیونکہ اس کے بعد جو خشیت کا عالم ہوتا ہے ندا، اس کے کیا کہنے۔ حضرت نظام جو الدین جتنا اولیاء جانتا ہے بے وہ شک، اتنا معرفت حاصل کرتا ہے، بے شک، اور وہ اتنا ہی خاموش اور اتنا کمزور خاموش ہوتا اور چلا کمزور جاتا ہے۔ بھی بات کی جائے حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بہت کم عمر میں انہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، پھر دیگر علوم کی جانب گئے، پھر مقالات حریری ایک بک ہے جو بہت مشکل ہے، ایون اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم ایون اس کو صرف اسٹڈی بھی کر سکیں، تو آپ نے اس کو بھی حفظ کیا، اس کو آپ نے یاد کیا، اور جب آپ اپنے ہوم ٹاؤن سے دہلی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے اپنے مروجہ علوم جو اس وقت کے تھے وہ حاصل کر لیتے ہیں، اپنی مسند پر آپ جلوہ گر ہو جاتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو تھی اس سے آپ علمی گفتگو، اس سے لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ بات کی جائے ان کی تصانیف کے حوالے سے، سیر اولیاء ہے، ابذل الفوائد ہے، اس میں ہم طالبان حق کے لیے روشن راہیں موجود ہیں کہ کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے اللہ رب العزت ہمارے لیے راہوں کو روشن اور ہموار فرما دیتا ہے۔ اور پھر بات کی جائے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے تو تم مت بچھانا۔ یہ کتنا خوبصورت ان کا انداز ہے ہمیں سمجھانے کا، ہمیں گائیڈ لائن دینے کا، کہ بے شک یہ درویشوں کا اصول ہی نہیں ہے کہ جو ان کی راہ میں کانٹے بچھائے تو وہ بھی اس کی راہ میں کانٹے بچھائیں، اور اگر ہم ندا اس کا ایک رہنما اصول ان سٹڈیز کا بھی پکڑ لیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ظاہر اور باطن روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا جذبہ شوق علم ہے یا حصول علم کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی صعوبتوں کو، کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا، کہ درختوں کے پتے تک آپ نے کھائے ہیں، اور وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، وہ بھوک پیاس، پھر گھر چھوڑنا ماں کو چھوڑ کے، اور پھر ماں کا تحریک دلانا۔ آپ یہ دیکھیے کس طرح وہ کہ بیٹے اب تمہیں بغداد جانا چاہیے اور تمہیں بے شک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا تو انہیں عالم غیب سے ندا آتی ہے کہ اے برکت والے میری جانب آ۔ پھر آپ مدرسہ جوائن کرتے ہیں تقریباً 10 سال کی عمر میں، اس کے بعد وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سیرت میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور ایمان کی ریفریشمنٹ اور تازگی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 9 ذی الحج کا دن تھا تو آپ ایک گائے کے تعاقب میں چلے، گائے نے آپ کی سمت دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھر واپس جاتے ہیں، گھر کی چھت پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس گھبراہٹ میں تو میدان عرفات آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ کی نگاہوں سے وہ تمام ترتہیں، پرتے، وہ حجابات بالکل جدا ہو جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں، آپ حجاج کرام کو ملاحظہ کرتے ہیں جو اپنی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں، وہاں ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ اپنی والدہ سے کرتے ہیں کی تعلیمات کا جو حصول ہے اسی لگن میں ہی آ کے تو وہ اپنی والدہ سے تذکرہ کرتے ہیں، اور دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار اے مدر ایز ویل کہ وہ اپنے بچے کو اتنی دور بھیجیں، لیکن والدہ آپ کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیتی ہے اور فرماتی ہیں بیٹا راست باز رہنا اور علم سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ مطلب آج ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی کس قدر ضرورت ہے کہ سیرت کے ان انمول موتیوں سے ہم اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو اس خوبصورتی سے روشن کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں سے علم حاصل کروں گا، دیگر علماء کرام اور جو مشائخ ہیں ان کی زیارت بھی مجھے عطا ہوگی۔ پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں 26 برس، اختصار کے ساتھ کوٹ کروں، 26 برس کی عمر میں جب مروجہ علوم ہے ان سے آپ فارغ التحصیل ہو کر ندا جب اپنی مسند پر جلوہ گر ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو علماء ظاہر میں ایک شور مچ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان، اور بہت سارے کوسچنز لے کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہے نا حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ وہ نگاہ ولایت اٹھاتے ہیں، ان کو ان کے سوالات کے جوابات سینے سے لگا کر، لیکن اس سے پہلے وہ پورا پروسیس جو وہ انہوں نے سارے علوم حاصل کیے اس سے گزرے، بے شک گزرے، اور علم الاحادیث آپ نے جو حاصل کیا تو آپ کے ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو فقط بیان کرتے تھے معنی اور مفاہیم، آپ زیادہ اچھے بیان فرماتے ہیں۔ آج نیک اور صالح بننے کے لیے ہمیں حصول علم کے لیے کس طرح اپنے
اپنے بچوں کو بھی آمادہ کرنا ہے، اور آج کی ماں کو کیا میسیج دیں گی؟ بس بہت ہی پیارا آپ نے سوال کیا ندا، کہ دیکھیں ہر ذی شعور یہ بات جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کا جو قیمتی ہتھیار ہے کہ ہم نے علم کی جو دولت ہے اس سے خود کو مالا مال کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے، کردار سازی، شخصیت سازی، ہماری سیرت کی تعمیر، اقوام سازی، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ پھر قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس کا مفہوم ہے، تو بے شک لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یعنی لوح نے وہ لکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی مراتب کے کیا کہنے کہ لوح نے وہ لکھا جو ہو رہا تھا، جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا ہے، اور تمام سماوی ہدایات اللہ رب العزت نے آپ کے وجود اقدس میں رکھ دی اور آپ کو تمام تر نالج بھی عطا فرما دیا۔ تو آج ہم اس جذبے کو خود بھی عمل کریں اور پھر اپنی اولاد کے اندر راسخ کریں، کیونکہ نجات کے لیے خدا شناسی ضروری ہے، خدا شناسی کے لیے علم ضروری ہے، علم کے لیے شہر علم میں جانا پڑے گا، اور شہر علم میں جانے کے لیے باب مدینۃ العلم کے پاس آبویسلی اس دروازے پہ ہمیں دستک دینی پڑے گی، تو جتنے دریچے اس کے سامنے ہمارے آئیں گے وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن سیرت پہ عمل کرنا اس طرح ضروری ہے کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، شکر گزار ہیں آپ کے۔ اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، حصول علم دین بس یہ بنیاد ہے، اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح علم دین حاصل کرنا ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے۔ جناب ہم چاہیں گے شگفتہ عمران آپ کی آواز پہ ایک منقبت پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادرا سرورا رہنما دستگیر، قادرا سرورا رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے رہائی یسیر، نام سے تیرے پائے رہائی یسیر، تیرے زیر قدم مولیا اسپیاء، تیرے زیر قدم مولیا اسپیاء، سرورے سروراں پیر روشن ضمیر، سرورے سروراں پیر روشن ضمیر، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ، تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر، تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر، اور یہ وظیفہ ہے ہر ہم کا در ماوقار، یہ وظیفہ ہے ہر ہم کا در ماوقار، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث
زمدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم